Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Lahab. First of all, we have to read Tasmiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat. तब्बत में बा पे तशदीद है. तशदीद का कायदा है तख्ती नंबर 13. जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं. एक बार पहले हर्फ से मिलाकर यानी कि ता बा ज़बर तब, और एक बार ख़ुद उसे यानी कि बा ज़बर बा. और तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है. सख्ती 2 हर्फ की ताख़ीर के बराबर करनी चाहिए, यानी कि 2 हर्फ कहने में जितना वक्त लगता है उतनी देर तक की आपको सख्ती करनी है. तब्बत यदा अबी लहबिन व तब. अब यहाँ पे लहबिन पे हमने गुन्ना किया है. क्यों किया है? क्योंकि तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून बा मश्क़ इदगाम माल गुन्ना का यहाँ पे कायदा है. तनवीन के बाद यूमिन में से वाऊ आ रहा है. कायदा क्या है? तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाऊ मीम नून यूमिन दूसरे कलमे में है. या वाऊ मीम नून में से वाऊ देखिए दूसरे कलमे में आ रहा है, तो यहाँ पे गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए. गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ़ के बराबर है, तो हम गुन्ना करेंगे बियूं व तब. बा पे तशदीद है, हम सख्ती करेंगे. मा अग़ना अन्हु. अन्हु पे कौन सा कायदा है? नून पे जज़्म है. तख्ती नंबर 9 इज़हार का कायदा है. तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए. हुरूफ हल्की कौन कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा. हमज़ा हा में से देखिए यहाँ पे हा आ रहा है नून साकिन के बाद, तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए. यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे. अन्हु मालुहु व मा कसब. अब आप सोच रहे होंगे बा पे हमने कलकला क्यों किया, कसब इस तरह क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि बा पे है ज़बर. यहाँ पे तख्ती नंबर 17 का कायदा है आयत नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो यानी कि ठहरना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस छोड़ें. तो बा पे ज़बर आ रहा है, इसलिए हमने तख्ती नंबर 17 नूरानी कायदे में आयत नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ हमने सांस तोड़ी है बा पे. जब हमने बा पे सांस तोड़ी है तो ये बा हो गया साकिन. जब बा साकिन हो गया तो यहाँ पे तख्ती नंबर 11 का कायदा अप्लाई हो गया. तख्ती नंबर 11 क्या है? कलकला का कायदा है. हुरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल. उसमें से बा आ गया. दूसरी कंडीशन क्या है? जब इन पर जज़्म हो. जब हमने बा पे सांस तोड़ी तो तख्ती नंबर 17 के अकॉर्डिंग आयत नंबर 1 के अकॉर्डिंग बा पे जज़्म आ गया. जब सांस तोड़ी जज़्म आया तो तख्ती नंबर 11 का कायदा अप्लाई हो गया और हमने इसको कलकला किया. जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं. बा पे जज़्म आया, हमने कलकला किया. कलकला में क्या होता है? कसब. इस तरह अपने मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं. जिस तरह एक बॉल को आप दीवार पे फेंकेंगे वो वापस आएगी, उसी तरह से अपने मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं. क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ पे अगर जज़्म है तो कलकला होगा. अगर तशदीद है तो कलकला नहीं होगा, तो सख्ती होगी. सयस्ला नारन ज़ाता. अब नारों पे आप देखिए 2 ज़बर है. 2 ज़बर को कहते हैं तनवीन. तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से दाल आ रहा है. हुरूफ इख्फ़ा तख्ती नंबर 10 तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2. हुरूफ इख्फ़ा 15 हैं. तासा, जीम, दाल, दाल, ज़ा. दाल आया तनवीन के बाद, तो जब ये कंडीशन अप्लाई होगी, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए. अब यहाँ पे तनवीन रॉ 2 ज़बर रन,
رن کی اسپیلنگ ہوگی اگر ہم انگلش میں دیکھیں گے تو RUN رن. را نون زبر رن کی بھی اسپیلنگ ہے RUN. تو دونوں کی اسپیلنگ سملر ہے RUN. لیکن عربی میں اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے. را دو زبر رن، را نون زبر رن، لیکن پروننسیشن دونوں کا سیم ہے. تو دونوں میں نون آ رہا ہے. اس میں تو نون ساکن را نون زبر رن میں نون ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن تنوین میں ہم کو نون نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہڈن ہے. تو یہاں پہ وہی والا نون اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. نارا ذات، ایک الف کے برابر ہم کو اخفا کرنا ہے را پہ. لہبیوں وامرأتہ، لہبیوں یہاں پہ ہم سانس توڑ سکتے ہیں، لہب پڑھ سکتے ہیں. اب ہم جب لہب پڑھیں گے تو دو زیر ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ ہم سانس توڑیں گے دو زیر پہ. تو یہاں پہ با ساکن ہوگا. جب با ساکن ہوگا تو با پہ جزم آ جائے گی. جب با پہ جزم آئے گی تو تختی نمبر 11 کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا اور با پہ قلقلہ ہوگا. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین کر رہے ہیں تو آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ہم آپ کو ویڈیو کال اور وائس کال کے تھرو پڑھائیں گے. اگر آپ گروپ کلاس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم سانس بھی توڑ سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں گی کہ آپ سانس بھی توڑ سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ ایک تو صلا ہے، ایک ہے جیم، ایک ہے گول نشان. انہیں کہتے ہیں علامات وقف. یہ ہیں تختی نمبر 26 میں. نورانی قاعدہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا. اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کریے. ہم آپ کو نورانی قاعدے سے ڈیٹیل میں پڑھائیں گے. تو یہ تینوں ہیں علامات وقف. صلا کی جو تشریح ہے، جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. جیم کی ہے، جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. گول کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں گول نشان اس علامت کو عائد کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اب یہاں گول نشان کے اکارڈنگ ہمیں سانس توڑنی چاہیے، جیم کے اکارڈنگ ہمیں یہاں سانس توڑنی چاہیے، صلا کے اکارڈنگ ہمیں یہاں ملا کے پڑھنا چاہیے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں سے ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے تختی نمبر 26 میں ہی ہے جہاں کئی علامات ہوں، یعنی کہ بہت ساری علامات ہوں. علامات مینس سائن، نشانیاں، ٹھہرنے کی نشانیاں. جہاں کئی علامات ہو وہاں اوپر والی پر عمل بہتر ہے. تو یہاں اوپر والی کون سی ہے؟ صلا. تو یہاں ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب نیچے گول نشان ہے، ہم یہاں سانس بھی توڑ سکتے ہیں. سیصلی نارا ذات لہب، سانس بھی توڑ سکتے ہیں. وامرأتہ یہاں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جیسا آپ کو صحیح لگے ویسا آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سانس چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، چاہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم یہاں ملا کے پڑھ رہے ہیں لہبیوں وامرأتہ. اب جب ہم ملائیں گے تو یہاں پہ قاعدہ دوسرا ہو جائے گا. کون سا ہوگا؟ تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. وہ قاعدہ ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4. تنوین و نون ساکن کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں. پہلا ہے تختی نمبر 9 میں اظہار میں ہے، جس میں ہمیں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. تنوین و نون ساکن کا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ تختی نمبر 10 اخفا، جس میں ہمیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. تیسرا قاعدہ ہے تختی نمبر 23 اقلاب، جس میں تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے. چوتھا قاعدہ ہے تختی نمبر 24 اقلاب. کون سا قاعدہ ہے؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں تنوین و نون ساکن کے قاعدے کی. یہ چوتھا قاعدہ ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مع الغنہ ہے ایک، اور ایک ہے الف مشق ادغام بلا غنہ. الف مشق ادغام بلا غنہ میں ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، جس میں تنوین و نون ساکن کے بعد لام اور را یا را میم لام واو نون میں سے 4 حروف آئیں. کون سے؟ یا را میم لام، تو ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر یا واو میم نون یومن آئے گا دوسرے کلمے میں تو ہمیں غنہ کرنا ہے. تو یہاں پہ تنوین کے بعد یومن میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے ہم کو غنہ کرنا ہے. اور ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ دوسرے کلمے میں آنا چاہیے. لہب ایک دوسرا کلمہ ہے، وم رأتہ یہ ایک دوسرا کلمہ ہے.
تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن میں سے واو دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے ہم کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اگر آپ بھی ایسے ہی قاعدے یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا. حمالۃ الحطب، یہاں پہ بھی تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ ہم با کو ساکن کریں گے اور پھر تختی نمبر 11 کا قاعدہ اپلائی ہوگا اور با پہ قلقلہ ہوگا. حما میں میم پہ تشدید ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. یہ تختی نمبر 13 میں ہے. فی جیدہا حبل، اب یہاں پہ با پہ آپ دیکھیے جزم ہے، تو تختی نمبر 11 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قاف توبہ جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. تو با کا مخرج کیسے الگ ہوگا؟ حبلم. لم پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تنوین کے بعد یومن میں سے میم آ رہا ہے دوسرے کلمے میں. تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، تو حبلم پہ ہم غنہ کریں گے. حبلم میم مسد. نون ساکن کے بعد میم دوسرے کلمے میں یومن میں سے آ رہا ہے، یہاں پہ بھی ہم یومن کا قاعدہ اپلائی کرتے ہوئے 1 الف کے برابر ہم غنہ کریں گے. اور مسد پہ دال پہ تنوین ہے، دال تنوین ہے، اور اس کا رول کیا ہے؟ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ ہم دال کو ساکن کر کے سانس توڑیں گے. جب دال کو ہم ساکن کریں گے تو یہاں پہ تختی نمبر 11 کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا. اب ساکن ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ نمبر 1 زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو. دیکھیے 2 زیر آ رہا ہے نا، یہ نیچے یہ 2 زیر آ رہا ہے، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں. اس کنڈیشن کے اکارڈنگ ہم دال کو ساکن کر دیں گے. جب ہم دال کو ساکن کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. جب دال ساکن ہوگا تو تختی نمبر 11 کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی تجوید سیکھنے کو ملی ہوگی اور بہت سارے قاعدے آپ سمجھے ہوں گے، انڈرسٹینڈ کیے ہوں گے آپ نے. آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ قاعدے کس طرح سے ہم اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں نمبر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیرا.